ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, इन शाखों को खुद ही हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरी कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। आज हम आए हैं JS ग्लोबल कैपिटल की CEO का इंटरव्यू लेने, कामरान नासिर। तो उनसे करेंगे कुछ सवालात और जानेंगे कुछ बजट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं अम्बरीली पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट अपडेट से। आज हम आए हैं वन ऑफ दी माशाल्लाह ग्रेट पर्सन JS ग्लोबल लिमिटेड से, JS ग्लोबल के CEO कामरान नासिर के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और सर आप सबसे पहले तो ये बताइए कि स्टॉक, बेसिकली हम स्टॉक से हैं, तो स्टॉक को कहाँ देखते हैं आजकल के दौर में? देखिए, बड़ा आजकल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है कि स्टॉक को कहाँ देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट्स कहाँ देख रहे हैं। इसका बड़ा सिंपल सा जवाब ये है कि पाकिस्तान में अभी एक इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन है। हालात, करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी बड़ा हुआ है। गवर्नमेंट को बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने हैं, कुछ वो ले रही है, कुछ आगे उसको लेने पड़ेंगे। सो मेरे ख्याल में जब तक IMF नहीं होता और जब तक पॉलिटिकल साइड पे भी ज़रा क्लैरिटी मज़ीद नहीं आती, तब तक मैं स्टॉक्स को इन्हीं लेवल्स पे देख रहा हूँ। लेकिन मैं साथ साथ ये ऐड करता चलूँ कि मार्केट इस वक्त बहुत चीप है। जिस मल्टीपल पे ये इस वक्त ऑपरेट कर रही है, तो यहाँ से अपसाइड बहुत ज़्यादा है। सो जो लोग भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होंगे या अपने लॉन्ग टर्म व्यू के साथ किसी भी चीज़ को ख़रीदेंगे पाकिस्तान कैपिटल मार्केट्स में शेयर्स की सूरत में, उनको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा जो ही ये क्लैरिटी आ जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लैरिटी भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। मे बी ये चंद हफ्ते ही दूर है कि अभी आप देखेंगे बजट आएगा, फिर आप इंशाल्लाह IMF की अनाउंसमेंट सुनेंगे और उसके बाद पॉलिटिकल साइड पे भी एक क्लैरिटी बन जाएगी कि पाकिस्तान वेदर इलेक्शन में जा रहा है या ये गवर्नमेंट अपना बाकी 1.5 साल पूरा करेगी, या जो भी सिस्टम होगा वो क्लैरिटी आने पे आई थिंक कि मार्केट जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। ओके सर, बजट में आपके ग्रुप्स की क्या सजेशन है स्टॉक मार्केट के लिए जो कंसिडर करे गवर्नमेंट? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट को लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए। पाकिस्तान कैपिटल मार्केट्स की आज तक ग्रो ना करने की वजह यह है कि टोटल मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो 2.5 लाख हैं। अब इसी को अगर आप बांग्लादेश से कंपेयर करें, तकरीबन 4 मिलियन इन्वेस्टर्स वहाँ। अगर आप उसको अपने नेबर इंडिया से कंपेयर करें, तकरीबन 30 मिलियन के करीब इन्वेस्टर्स हो जाते हैं। बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी एनोमली है, एक डिस्पैरिटी है। मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट क्लासेस में जो टैक्स रेट हैं, जो KYC है, जो AML प्रोसेसेस हैं, जो अकाउंट ओपनिंग का तरीका है, वो इतना कुछ जगह पे आसान है कि आपको कुछ देना नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेना है, कुछ भी लेना है, तो शनाख्ती कार्ड पे और बहुत सारी चीज़ें अनडॉक्यूमेंटेड ही हो जाती हैं। लेकिन कैपिटल मार्केट्स में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। AML प्रोसेसेस से ले के KYC, जो कि सारी अच्छी चीज़ें हैं, वो सिर्फ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, हर जगह अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। अगर अक्रॉस द बोर्ड होगी और इसमें टैक्स इंसेंटिव्स भी एक जैसे अक्रॉस द बोर्ड, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान कैपिटल मार्केट्स बहुत आगे जा सकती हैं और वो एक, जैसे हम कहते हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा पाकिस्तान कैपिटल मार्केट्स के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस तरह के मेजर्स अपने बजट के अंदर लाजमी लेगी। सर, अगर ये सजेशंस नहीं मानी गई तो कैपिटल मार्केट कहाँ जाएगी? और ये जो इतना उड़ान हो रहा है डॉलर का, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, मेरे ख़्याल में तो सजेशंस ये वाली आज की तो दी नहीं जा रही। हम पिछले, मेरे ख़्याल में मुझे 4-5 साल से याद है कि मुसलसल हम बजट्स में उससे पहले जब इंगेज होते तो हम ये वाली बात ख़ास तौर पे करते हैं। अगर नहीं मानी जाएंगी तो यकीनन एक प्रोग्रेसिव नुकसान ज़रूर है, क्योंकि इस चीज़ को आज नहीं तो कल लाजमी है। और जो जितनी जल्दी कर जाएगा उस हुकूमत को उसका सेहरा मिलेगा कि जी ये इनिशिएटिव इस गवर्नमेंट ने लिया जो कैपिटल मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा था। अगर खुदा न खास्ता ये नहीं भी होता, उसके बावजूद अगर क्लैरिटी आ जाए, IMF हो जाए और इकोनॉमिक ज़रा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो ज़रा थोड़ी बेहतर हो, तो मेरे ख़्याल में मार्केट्स जैसे पहले भी परफॉर्म करती रही हैं, मार्केट्स फिर से बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। डॉलर की उड़ान की आपने बात की, तो यकीनन पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है, जहाँ पे आपने देखा कि हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है और उसकी वजह से फ़ॉरेन एक्सचेंज पे बहुत सारा प्रेशर है। उस प्रेशर के अंदर गवर्नमेंट जब कोशिश करती है आर्टिफिशियली क्योंकि ये सारी इम्पोर्ट लेट ग्रोथ है, तो उसको जब आपको रोकना होता है तो यकीनी तौर पे आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, आप डॉलर जो है रुपी उसमें सस्ता होता है, डॉलर मज़ीद महंगा होता है ताकि इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जा सके। एंड सेकेंडली जिस तरीके से डॉलर की अगर फ़्लाइट होनी हो तो उसको रोकने का भी तरीका जो है वो गवर्नमेंट तलाश करती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो सिचुएशन है जहाँ पर डॉलर अभी अपनी अप्रीशिएट होते होते आज मेरे ख्याल में ओपन मार्केट में 205-206 रुपये का बिक रहा है,
اس سچویشن میں بہتری تب آ سکتی ہے جب پہلا جو سٹیپ ہے وہ IMF کا ہونا ہے، اور دوسرا جو باقی ممالک ہیں جہاں سے پاکستان نے بورنگ کی ہوئی ہے، جن بھی طریقوں سے سکوک کے تھرو اور مختلف چینل سے جو بورو کیا ہوا ہے، ان کی رول اوورز ہونا اور فریش پیسہ پاکستان میں آنا اوبویسلی وہ ایک پریشر کو کم کرے گا. ریزلٹنٹلی آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ روپی جو ہے وہ قدرے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اگینسٹ دی ڈالر. لیکن یہ ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تبھی ایسی چیز آپ کو دیکھنے میں ملے گی. اوکے سر، بڑھتی ہوئی تیل کی قیمت، آپ کو تو پتہ ہی کیا سیاسی حالات چل رہے ہیں آج کل، تو اس کے زیر نظر آپ کیا سمجھتے ہیں بینکنگ اس کے اوپر انٹرسٹ بڑھے گا؟ کیا مشکل آئے گی انویسٹرز کے بارے میں ان کو؟ دیکھیں، بڑھتی ہوئی تیل کی قیمت، بہت سارے لوگوں کو یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ پاکستان میں تیل کی قیمت گورنمنٹ نے بڑھا دی ہے. گورنمنٹ کے پاس شاید کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ یہ تیل کی قیمت بڑھانی پڑے گی. دیکھیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی چیز 100 روپے کی لیں اور آگے 80 روپے کی دے دیں، اس میں 20 روپے کی سبسڈی دے دیں. اگر آپ نے 20 روپے کی سبسڈی دی ہے تو یہ 20 روپے کی سبسڈی ان لوگوں کو بھی جا رہی ہے جن کو سبسڈی کی ضرورت نہیں ہے. یا تو سبسڈی ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونی چاہیے کہ جس طبقے کو آپ نے سبسڈی دینی ہے یہ سبسڈی صرف وہاں پہ جائے. اور میرے خیال میں وہ لوگ ہیں جو کہ موٹر سائیکل زیادہ چلاتے ہیں یا ان کا جو کنوینس کا مینز ہے اور ان کے پاس یہ بڑی بڑی گاڑیاں یا یہ لگژریز لائف میں نہیں ہیں، تو وہاں اگر کوئی ٹارگیٹڈ سبسڈی دینی ہو تو اس کی تو سینس بنتی ہے. میں پولیٹیکلی اگر بات کروں، اکنامکلی کروں، تو دنیا اس وقت ایک سپر کموڈٹی سائیکل سے گزر رہی ہے. اس کے اندر تیل کی پرائسز اتنی اوپر جا چکی ہیں کہ آج ممکن نہیں ہے کہ یہ تیل پاکستان میں 150 روپے لیٹر کے مطابق بکے. اگر میں آپ کو ایک پرائس بتاؤں، انگلینڈ میں 2 پاؤنڈ 10 پینس کا 1 لیٹر ہے، جس کا مطلب ہو کہ 550 روپے پر لیٹر تیل بک رہا ہے وہاں پہ. امریکہ کے اندر تقریباً 250 روپے پر لیٹر کی پرائس چل رہی ہے. دبئی کے اندر آپ کے نیکسٹ ڈور وہاں پہ بھی 200 روپے سے اوپر کی پرائس چل رہی ہے. سو پاکستان میں اگر یہ نیچے تھا تو اس پہ گورنمنٹ نے جو سبسڈی دی تھی، وہ سبسڈی دینے سے ہمارا جو خسارہ ہے وہ مزید بڑھتا ہے، برڈن گورنمنٹ پہ مزید آتا ہے، آپ کی جو فسکل ڈسپلن ہے وہ مزید خراب ہوتا ہے. سو بہت ضروری ہے کہ وہ پاس آن کر دیا جائے. اور پاکستان کی گورنمنٹ جس طرح کے معاشی کرائسس سے آپ گزر رہے ہیں تو آپ اس چیز کو برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. 36 ارب کا قرضہ دینا ہے اس سال پاکستان کو، آپ کو کیا لگتا ہے اس میں بینکنگ اور عوام پہ کتنا زور ڈالا جائے گا، یا دے پائیں گے بھی یا نہیں؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا 36 ارب کی فگر آپ نے کہاں سے لی، لیکن جتنا بھی قرضہ آپ نے انٹرنیشنلی پے کرنا ہے یا لوکلی پے کرنا ہے، قرضہ دینے کا طریقہ شاید پاکستان کی عوام اس چیز کو اتنا بہتر سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. جب تک کہ آپ کا فسکل ڈسپلن نہیں ہوگا کہ آپ کی آمدن آپ کے خرچوں سے بڑھے گی نہیں، تب تک آپ ڈیٹ ریٹائر پراپرلی کرنا نہیں شروع کر سکتے. سو میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں فسکل ڈسپلن لایا جائے، کیونکہ اس تمام چیزوں کی جو روٹ کاز ہے، اور کسی بھی قسم کی معاشی بدحالی اگر کہیں پہ بھی آتی ہے پاکستان میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اخراجات جو ہماری آمدن ہے اس سے بہت تیزی سے بڑھ گئے ہیں، بہت غیر ضروری بھی ہیں، اور ان کو فائنانس کرنے کے لیے گورنمنٹ کو لوکل بورنگ بھی کرنی پڑتی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے ریزروز کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیشنل بورنگ بھی کرنی پڑتی ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ جب بھی کبھی بورنگ کی جاتی ہے آپ انٹرنیشنل کریں، اور آپ نے پیسے لیے کس لیے اور ان کو لگایا کس جگہ پہ. اگر اس سے اکنامک ریٹرن آئے گا تو یقیناً آپ وہ والا قرضہ اتار لیں گے. لیکن اگر آپ نے قرضہ لے کے ایسی جگہ پہ اس کو انویسٹ کیا یا جس کا آگے سے اکنامک ریٹرن آنے والے دن میں میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں بھی نہیں ہے، یا وہ بہت ہی زیادہ آگے پیریڈ میں چلا جاتا ہے، تو وہ ملک یقیناً انتہائی پریشر میں رہے گا. ماضی میں ہم نے اس طرح کی بہت ساری غلطیاں کی ہیں، اور وقت ہے کہ ہمیں اس قسم کی غلطیوں سے سبق سیکھنا وہ اب ضروری نہیں، اب میرے خیال میں لازم بن گیا، کیونکہ ہم اب مزید اس طرح کی لگژریز افورڈ نہیں کر سکتے. اوکے سر، تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے. آپ جیسی آئیکونز انسپریشن ہوتے ہیں نوجوانوں کے لیے. بیسکلی ہم سیشنز کرتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، آپ کیا سجیشن دیں گے؟ تھوڑا سا اپنا بایو بتائیے. کس انیشیل ایج میں آپ اس فیلڈ میں آئے اسٹاک ٹو بینکنگ، اور سر آپ نے کس انیشیل ایج سے اسٹارٹ کیا اپنی اسٹڈیز؟ تھوڑا سا اپنا بایو بتائیے اور مشورہ بھی دیجیے نوجوانوں کو. دیکھیں، میرے خیال میں تو اگر کسی نے اپنا کریئر بلڈ کرنا، اس میں تعلیم اچھی ہونا یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اور جس عمر میں بچے باہر اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اس عمر میں میرے خیال میں میں نے یا میرے جیسے کئی ایسے لوگ جو ماشاءاللہ بہت سکسیزفل ہیں، اور بڑی کثیر تعداد میں یہ لوگ پاکستان کی فائنینشیل انڈسٹری میں موجود ہیں، مجھ سے بھی بہت قابل اور بہت اچھے.
اور انہوں نے شاید اس وقت کو صحیح یوٹیلائز کیا. میں پروفیشنلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور اس فرم سے پچھلے 12 سال سے بطور چیف ایگزیکٹو میں منسلک ہوں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد جو بچے نوجوان پڑھتے ہیں ان کو اس چیز کا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے کریئر میں کن اداروں میں جا کے ملازمت اختیار کریں. سو میری خوش نصیبی یہ تھی کہ مجھے جے ایس جیسا پلیٹ فارم ملا. جے ایس یقیناً ایک پاکستان کا بہت بڑا ایک ادارہ ہے اور فائنینشیل سیکٹر میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ادارہ بھی اس کے قریب ہے, ان دا سینس کہ اٹس اے کمپلیٹ فائنینشیل سروسز سیکٹر گروپ. سو ہمارے پاس صرف یہ بروکریج اور انویسٹمنٹ بینکنگ فرم ہی نہیں, ہمارے پاس کمرشل بینک ہے, اسلامک بینک ہے, ہم انشورنس میں ہیں, ہم پرائیویٹ ایکویٹی میں ہیں, ہم وینچر کیپٹل میں ہیں, میوچل فنڈز میں ہیں. تو آپ کوئی بھی چیز جو فائنینشیل مارکیٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو یہ ادارہ اس کے اندر ایک لیڈرشپ رول رکھتا ہے. سو خوش نصیبی کہ اس ادارے میں کام کرنے کا موقع ملا اور یہاں تک پہنچا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی نوجوان بچے ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر ایک ٹارگٹ میں اور اپنے فوکس میں اچھے اداروں کے لیے کام کرنا, اس کو میرے خیال میں بڑے غور سے ان کو اپنی سمت کا تعین کرنا چاہیے. اور دوسرا اچھی تعلیم کے لیے بھرپور زور لگانا اور اپنے وقت کا صحیح استعمال. اگر آپ وقت کا صحیح استعمال نہیں کر سکیں گے تو وہ ٹائم آپ کا جس میں آپ بالکل جوان ہوتے ہیں اور آپ کی کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے, اگر وہاں پہ آپ اپنا وقت کو ضائع کرنا شروع کر دیں گے اور اس کا بیلنس کریٹ نہیں کریں گے تو یقیناً بعد میں جا کے پروفیشنل لائف میں آپ کو اس کی تکلیف ہوتی ہے. سر جے ایس کے شیئرز ہیں اسٹاک میں, سر آپ لوگ کا تھوڑی سا پروگریس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں جے ایس کے میں شیئرز پہ تو اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ وہ آپ اپنی کمپنی کے شیئرز کو پروموٹ کریں, وہ میرے خیال میں ایتھیکلی اتنا کریکٹ نہیں ہوتا. سو سر تھوڑا سا اس کے گراف بتائیے. جی ہاں, سو میرے خیال میں جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ آپ نے پرفارمنس گیج کرنی ہے. اگر کسی بھی کمپنی کی, وہ جے ایس ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو, تو آپ کو اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس لازمی پڑھنی چاہیے. کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ایک انفارم ڈیسیجن لینا چاہیے اور اس کی فنڈامنٹلس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ میری کمپنی ہے, اگر اس نے پچھلے 5 سال میں باٹم لائن گروتھ 20% سے اوپر کی دی ہے یا اس کی ٹاپ لائن گروتھ 1x% ہے, تو وہ آپ کو یہ بتائے گی کہ میں باقی اپنے پیئر سے کتنا اچھا پرفارم کر رہا ہوں یا میں کتنا برا پرفارم کر رہا ہوں. اسی طریقے سے اگر ہمارا جو میری پیرنٹ کمپنی ہے جے ایس بینک, آپ اگر اس کی بیلنس شیٹ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو دیکھنا کہ ڈپازٹ گروتھ کیسی ہے, اس کا کاسا کیسا ہے, اور اس کے جو انٹرسٹ ارنڈ انکم, نان انٹرسٹ انکم, اور کس اینگل پہ کس پیراہے میں وہ کیسی پرفارم کر رہی ہے. سو تمام کمپنیز کے جو پیرامیٹرز ہیں اور بیرومیٹر ہیں یہ فرق ہیں. ایک چیز جو میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ متواتر طور پہ ماشاءاللہ جے ایس کی تمام اینٹیٹیز نے ایک بھرپور رزلٹ ہمیشہ پوسٹ کیا ہے ڈسپائٹ اکنامک چیلنجز. ہم لوگ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پچھلے سال سے اگلا سال ہمارے شیئر ہولڈرز کے لیے بہتر ہو, اور اللہ کا اس میں بڑا کرم ہے. اور میرے خیال میں ٹیمز اتنی افیکٹو اور اتنی ایفیشینٹ ہیں کہ اوور 90% ہم اپنے اس ٹارگیٹ کو اچیو کرتے ہیں. اوکے سر, ہمارے ساتھ موجود ہے میگنا اروڑا, یہ ہماری ریسرچر ہے. سر یہ پوچھیں گے آپ سے کچھ ٹیکنیکل کوشچنس. آئیے میگنا. امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں فسکل ڈسپلن آئے. فسکل ڈسپلن آئے گا تو آپ کے پاس کیپیسٹی بنے گی کہ آپ اپنے لوکل قرضے بھی اتاریں, اور اس کے بعد آپ نے اگر اپنے انٹرنیشنل قرضہ جات اتارنے ہیں تو یقیناً آپ کی جو کرنٹ اکاؤنٹ کی سچویشن ہے اس کو بہت ہی ڈراسٹکلی امپروو کرنا ہوگا اور وہ پیراڈائم شفٹ ہوگا. سو آپ کی ایکسپورٹس کو بہت تیزی سے گرو کرنا چاہیے, آپ کی امپورٹس کو ایکسپورٹس کے مقابلے میں کم ہونا چاہیے. اگر میں اس میں فورن ریمیٹنسز بھی ملاؤں تو فورن ریمیٹنسز پلس ایکسپورٹس, یہ جو نمبر ہے آپ کا, یہ آپ کی امپورٹ سے بڑا ہوگا تو یقیناً آگے جاتے ہوئے آپ جو ایکچوئل ڈیٹ ریٹائرمنٹ ہے اس طرف بھی چلے جائیں گے. سر میرا نیکسٹ کویشچن ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو کہ بہت پروفیٹیبل ہیں, ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے, ایوری ایئر سیلز بھی ان کی انکریز ہو رہی ہیں, اس کے باوجود بھی مارکیٹ میں اتنی مندی ہے. دیکھیں جی, میں دوبارہ سوال کروں؟ اچھا سر, دیکھا جائے تو مارکیٹ میں ایسی بہت ساری کمپنیز ہیں جو پروفیٹیبل ہیں, ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہیں, ایوری ایئر ان کی سیلز بھی ہو رہی ہیں, سیلز بھی انکریز ہو رہی ہیں, اس کے باوجود بھی مارکیٹ میں اتنی زیادہ مندی کیوں ہے؟ دیکھیے مارکیٹ میں ڈسپائٹ اس کے کہ کمپنیز کی پرفارمنس بہت اچھی رہی اور اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی بھی آپ اکنامک ٹرموائل میں یا پولیٹیکل ٹرموائل میں ہوں گے جہاں کلیئرٹی نہیں ہوگی تو وہاں پہ انویسٹر انویسٹ نہیں کرتا. باوجود اس کے
کہ پاکستان اگر 4 کے ملٹیپل پہ اس وقت پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج چل رہی ہے تو یہ اپنے اس وقت راک باٹم پہ آپریٹ کر رہی ہے, اور جو پرائسز ہیں وہ اتنی کمپیلنگ ہے کہ کسی بھی انویسٹر کو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں سے اگر حالات ٹھیک ہو جائیں تو یہی چیزیں ڈبل ہو سکتی ہیں, بلکہ اس سے آگے جا سکتی ہیں. سو کلیئرٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. جب بھی کبھی آپ کسی پولیٹیکل ٹرمول میں جائیں گے یا کسی اکنامک ٹرمول میں آئیں گے, یا آپ ڈیسیجن میکنگ کی بجائے ایک ڈیسیجن پیرالسس میں چلے جائیں گے, تو اس کے بعد یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آنے والے چند ہفتوں میں یہ سچویشن بہت تیزی سے امپروو ہوگی, اور انشاءاللہ آپ اسٹاک مارکیٹ کو پھر سے بڑھتا ہوا دیکھیں گے, اور انہی شیئرز کو جن پہ آج پریشان ہیں اور وہ آپ کو اچھے ریٹرنز دیتے ہوئے نظر آئیں گے. سر, کہا جا رہا ہے کہ اس بار بجٹ میں آئی ٹی سیکٹر پہ 30% کا ٹیکس لگ رہا ہے, تو اس کے کیا ڈس ایڈوانٹیج اور ایڈوانٹیج ہو سکتے ہیں آئی ٹی سیکٹر کو یا ہماری اکنامی کو؟ دیکھیں, میرے خیال میں آئی ٹی اس وقت ایک وہ شعبہ ہے کہ جو کہ پاکستان کا مستقبل ڈٹرمن کرے گا. سو اس کو ٹیکس کرنا انتہائی غیر مناسب ہوگا, اور اس میں جو مراعات دی گئی تھیں ان مراعات کو کنٹینیو کرنا چاہیے, بیکاز ہمیں آگے جاتے ہوئے ایک آلٹرنیٹ چینل ایکسپورٹ کا, جہاں پہ آپ سروسز ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے تھرو آپ کو پاکستان میں اپنی ایکسپورٹس کو انکریز کرنا ہے, تو اس سیکٹر کو مراعات دینا میرے خیال میں بہت ضروری ہے. اس پہ کسی بھی قسم کا ٹیکس کا برڈن انکریز کرنا یا کسی بھی پچھلی پالیسی کو رد کر کے ایک ایسی پالیسی لانا کہ جو کہ شاید اس سیکٹر کے لیے اچھی نہ ہو, میرا نہیں خیال کہ وہ ایک اچھا قدم ہوگا. اوکے سر, دیکھا جائے تو پہلے جو $1 تھا اس کا 100 ریٹ تھا پاکستان میں, ابھی اس کا ڈبل ہو گیا ہے, 200 ہو گیا ہے, 202 تک بھی یہ پہنچ گیا تھا. تو اس کے علاوہ انفلیشن بھی انکریز ہو رہی ہے, کمپنی نے اپنے پروڈکٹ کی جو پرائسز ہیں وہ انکریز کر دیے ہیں. اتنی ساری پروفیٹیبل کمپنی ہے, لیکن اسٹل جو بھی گریجویٹ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, نیو ہائرنگ ہوتی ہے, تو ان کی سیلری 20, 25, 30,000 یہیں تک ہوتی ہے. تو اس میں کیوں اضافہ نہیں ہو رہا؟ دیکھیں, یہ پورا اکنامک ایک سائیکل ہے. سو کارپوریٹس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ڈالرز کے بڑھنے سے جو بھی چیز امپورٹ ڈریون ہے اس کی پرائس یقیناً بہت بڑھ جائے گی. سو اور اگر آپ اوور آل انفلیشن دیکھیں گے تو وہ ریفلیکٹ کرے گی کہ ایک ایوریج آؤٹ ہو کے کہ اگر کوئی آپ کے روزمرہ کے یوز میں امپورٹڈ اشیاء بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو لوکلی ہوم گرون, تو آپ کو انفلیشن کا نمبر زیادہ بڑا نظر آئے گا. اور ویسے بھی جنرلی بھی اس وقت گلوبل سپر کموڈٹی سائیکل چل رہا ہے, جس میں کموڈٹیز کی پرائسز بھی بہت بڑھ گئی ہوئی ہیں پوسٹ کووڈ. آج کے حالات میں ایسا نہیں ہے کہ انفلیشن پاس آن نہیں ہوتی. میرے خیال میں آپ نے پچھلے سال دیکھا ہوگا, اور بہت ساری کمپنیز کو ایڈورٹائز بھی کر رہی تھیں کہ ہم نے 30% اپنے امپلائیز کو سیلری انکریز دیا ہے تاکہ وہ انفلیشنری پریشرز کو میٹ کر سکیں. سو آج کے دور میں جتنے بھی اچھے ادارے ہیں وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. اب میں یہاں بات کروں گا اچھے اداروں کی, اسی لیے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ سلیکشن کہ آپ نے کہاں نوکری کرنی ہے اور کن اداروں میں جا کے نوکری کرنی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سو اچھے ادارے ان تمام چیزوں کا خیال بھی رکھتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو آپ کی بیس لیول سیلری ہوتی ہے, انٹری لیول سیلری, وہ گریجولی جے ایس میں بھی انکریز ہوتی ہے, اور آئی ایم شیور کہ جو اچھے ادارے ہوتے ہیں وہ بھی انکریز کرتے ہوں گے. بہرحال کچھ ایسے ادارے یقیناً ہوں گے جنہوں نے اس کو انکریز نہیں کیا ہوگا. تو ونس اگین میرے خیال میں ان کو اچھا ٹیلنٹ ایکوائر کرنے میں پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. سو اگر آپ کو اچھا ٹیلنٹ لینا ہے تو آپ کو اس کی رائٹ پرائس پے کرنی چاہیے اور کرنی پڑتی ہے. سر, اب میرا سوال ہے سہولت اکاؤنٹ کے بارے میں, کہ جیسے سہولت اکاؤنٹ آ گئے ہیں جو 18 ایئر کے بچے ہیں یا اس سے کم ایج کے ہیں, تو وہ جو CNSE کے بیسس پہ ہی وہاں پہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی بروکریج ہاؤس ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹ جب اکاؤنٹ اوپن کروانے جا رہے ہیں تو ان سے سورس آف انکم بھی لیا جا رہا ہے. اسٹل یہی کنڈیشن ہے, تو اکاؤنٹ اتنے زیادہ اوپن نہیں ہو رہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بہت اچھا سوال ہے آپ کا, کیونکہ اس کے اوپر ہماری پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے جو ہمارا فرنٹ لائن ریگولیٹر ہے اور ہمارا ایپیکس ریگولیٹر SECP, ان کے ساتھ حال ہی میں ایک ڈسکشن ہوئی تھی, اور ہم نے کہا تھا کہ سہولت اکاؤنٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ غیر ضروری ہیں, کیونکہ وہ پھر اس اکاؤنٹ کو فعال نہیں رہنے دیں گے, اور اس کا جو مقصد ہے وہ پھر اس طریقے سے ہم اچیو نہیں کر پائیں گے. میں خاص طور پہ کیپٹل مارکیٹس کی بات کر رہا ہوں. جہاں تک بینکس میں یہ سہولت اکاؤنٹس کے کھولنے کا ہے, سو وہاں پہ تو شناختی کارڈ اور میرے خیال میں 2-3 آپ کو انفارمیشن دینی ہوتی ہے, اس کے بعد کھل جاتا ہے. لیکن کیپٹل مارکیٹس میں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس وقت بہت ساری انفارمیشن مانگی جا رہی ہے, جس پہ نظر ثانی اس وقت SECP اور PSS کر رہا ہے, اور ہم امید کر رہے ہیں کہ آنے والے میں بھی چند ہفتوں میں یہ والی جو شکایت ہے یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. ویسے دیکھا جائے تو نان فائلر پہ لاس فارورڈ نہیں کرتے, جیسے کہ ایک سال کہا تھا کہ جن کا لاس ہوا ہے ان کا لاس فارورڈ ہوگا, اگلے سال ایڈجسٹ ہوگا ان کے پروفٹ میں. تو اس بار بجٹ میں اس کی کوئی تجویز ہے؟
دیکھیں کوئی بھی ایسی تجویز، دیکھیں میں یہاں پہ ایک اگر اپنی بات کروں، اپنی پرسنل بات کروں، تو میرے خیال میں کوئی بھی ایسی تجویز جس میں فائلر کو نقصان ہو اور نان فائلر کو فائدہ ہو، اس کو میں کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا، کیونکہ شاید آج پاکستان کی بنیادی ضرورت اس چیز کی ہے کہ تمام لوگ جو کہ پیسے کماتے ہیں ان کو ٹیکس دینا چاہیے. ٹیکس نہ دینا یہ کوئی اچھی نہ روایت ہے، نہ کوئی اچھی حرکت ہے. میرے خیال میں بنیادی طور پہ ایک انتہائی غلط بات ہے، کیونکہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کی کاسٹ بھی وہ لوگ بیئر کر رہے ہیں جو کہ ٹیکس دیتے ہیں. اس میں ادارے بھی آتے ہیں اور اس میں لوگ بھی آتے ہیں. تو یہ ملک سب کا ہے. اس ملک کی اگر خوشحالی ہم چاہتے ہیں اور اس ملک کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں ہم سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہوگا. اس میں بنیادی چیز ہے کہ جو لوگ اتنی انکم کماتے ہیں کہ ان پہ ٹیکس لاگو ہوتا ہے ان کو ٹیکس دینا چاہیے، اور فائلر اور نان فائلر کے اندر ہمیشہ ایک فرق موجود ہونا یہی عقل مندی کی بات ہوگی، تاکہ وہ نان فائلر اس کو دیکھتے ہوئے فائلر میں کنورٹ ہو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. آپ اینڈنگ کرو گے نا؟